अस्सलाम वालेकुम। 21 रमज़ान मुबारक मौलाए कायनात मौला अली करम अल्लाह वजहुल करीम का यौम शहादत है। 19 रमज़ान मुबारक 40 हिजरी में मस्जिद कूफा में हालत नमाज में आपके सर मुबारक पर ज़र्ब लगाई गई और 2 दिन बाद 21 रमज़ान मुबारक को आपको शहादत अता होती है। जिस वक़्त मौलाए कायनात मौला अली करम अल्लाह वजहुल करीम को सर मुबारक पर ज़र्ब लगी तो आपने फरमाया, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। आपने ये जो चंद अल्फाज अपनी ज़बान मुबारक से अदा फरमाए, वो हमारे लिए कामयाबी का मयार तय करते हैं। कामयाबी का तयन करते हैं कि कामयाबी असल में है क्या? इस हवाले से बात करेंगे। कुरान करीम में जो फलाह के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है फ़ौज़, और वो एक ऐसी कामयाबी है कि जिसके लिए अनथक कोशिश की जाती है। सूरत अल मोमिनून में अल्लाह का फरमान है कि फलाह उन्होंने पाई जिन्हें ईमान नसीब हुआ। और एक दुआ जो हम हमेशा अपनी दुआओं में शामिल रखते हैं वो ये है कि अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाए। अब इस हवाले से अगर देखा जाए और मौलाए कायनात मौला अली करम अल्लाह वजहुल करीम ने ये जो अल्फाज अपनी ज़बान से बयान फरमाए, तो हम इसको मुख्तलिफ एंगल से देखेंगे कि जब एक अल्लाह का बंदा इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी गुज़ारने के बाद जा रहा हो, तो उसके ज़बान से क्या अल्फ़ाज़ जारी होते हैं और वो क्यों जारी होते हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। अब कामयाबी जैसे उन्होंने फ़रमाया कि रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। कामयाबी कब हासिल होती है या किस में हासिल होती है? कामयाबी उस वक़्त हासिल होती है जब हमने अपना कोई टारगेट, कोई अपना टास्क सेट कर रखा हो, कोई हमारा गोल हो, हम कुछ अपनी ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हों। जब हमने वो सेट किया होता है तो फिर उसका जब हसूल हो जाता है, तभी हम कामयाब कहलाते हैं। और ये जो कामयाबी होती है यानी जो सक्सेस होती है, इसके दौरान हम बहुत सी छोटी-छोटी अकम्प्लिशमेंट्स करते हैं। क्योंकि अकम्प्लिशमेंट जो होता है वो कामयाब होने का एक प्रोसेस होता है जो चल रहा होता है, और वो छोटी-छोटी जो हमें उस वक़्त कामयाबियाँ हासिल हो रही है होती हैं, वो असल में हमारे एक बड़ी कामयाबी के हसूल की तरफ हमें लेके जा रही होती हैं। क्योंकि जो सक्सेस है या कामयाबी है वो क्या होती है? वो एक पॉज़िटिव कॉन्सिक्वेंस है या आउटकम है हमारी वो उन बहुत सारी अकम्प्लिशमेंट्स का जो हम प्रोसेस में कर रहे होते हैं। अब इसका मतलब ये है कि जिस वक़्त मौलाए कायनात मौला अली करम वजहुल करीम ने अपनी ज़बान मुबारक से ये अल्फ़ाज़ अदा फ़रमाए तो वो हिकमत से खाली नहीं था। यानी एक तरफ कि बेशक उन्होंने अपना एक मकसद हयात जिसका तयन कर रखा था, उसके हसूल के लिए दूसरी तरफ कोशिश जारी रखी हुई थी, और वो अनथक कोशिश थी, वो मुसलसल कोशिश थी, वो मुसलसल जिदोजहद थी जिसमें वो लगे हुए थे, और उसके नतीजे में फिर कामयाबी जिसका कुरान पाक में ज़िक्र है, जैसे कि बताया फ़ौज़ यानी फलाह, वो हासिल हुई। अब जब हम कामयाबी के हवाले से सोचते हैं, मकसद के हवाले से सोचते हैं, तो वो मकसद क्या होगा? एक मुसलमान के तौर पर, एक मोमिन के तौर पर। जैसे अगर देखा जाए कि दुनिया और आखिरत के हवाले से हम दुआ माँगते हैं कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, कि दुनिया और आखिरत की कामयाबी भी माँग रहे हैं, ठीक है? यानी सिर्फ़ ये नहीं है कि हमने दुनिया ही माँगनी है, या सिर्फ़ ये नहीं है कि आखिरत ही माँगनी है, बल्कि कामयाबी पाने के लिए अगर हमने अपना कोई मकसद सेट करना है, तो उसमें दुनिया और आखिरत के हवाले से हमने कुछ ना कुछ अपने अंदर अलर्ट रह के कुछ ऐसा मकसद सेट करना है कि जो हमें दुनिया से अलग ना कर दे, और उसके लिए हमने अपनी कोशिश भी तादम आखिर जारी रखनी है। अब एक मुसलमान की हैसियत से हमारा मकसद क्या हो सकता है? वो यही है कि हम अल्लाह को खुश कर सकें, हम अल्लाह को राज़ी कर सकें, हम उसकी खुशनुदी पा सकें, हम उसकी रज़ा के हसूल के लिए कोशिश करते चले जाएँ। यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है, और वो रज़ा हासिल हो जाए तो वही हमारी कामयाबी है। अब जब किसी ने अपना मकसद हयात तय किया हो तो तभी वो उसके लिए कोशिश भी करता है, और फिर उस कोशिश में लग कर तादम आखिर जब वो उस कोशिश को जारी रखे हुए होता है, तो अल्लाह उसको उसकी कोशिश के मुताबिक कामयाबी भी अता करता है। अब हम अपना जायज़ा लें साथ-साथ कि जब ऐसी हस्तियाँ कामयाबी का ऐलान कर रही हैं, तो वो किसी हिकमत से खाली नहीं है।
وہ یقیناً ہمارے لیے ہی راہ متعین کرنے میں آسانی کرنے کے لیے ہے، تاکہ ہم بھی اپنے لیے کوئی مقصد حیات ایسا طے کر سکیں جس کو ہم متعین کر کے اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے اس کے حصول کی کوشش میں لگے رہیں، اور جب وقت رخصت یعنی اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہم کامیاب و کامران لوٹ سکیں۔ اب مقصد حیات جو ہوتا ہے اس کے حصول میں ہی ہماری کامیابی ہوتی ہے، اور جو کامیابی ہوتی ہے وہ چھوٹی چھوٹی جو ہماری، جیسے میں نے کہا کہ اکمپلشمنٹس چل رہی ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے ہی ایک بڑی کامیابی ہمیں مل رہی ہوتی ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ مقصد حیات کے تعین کے بعد ہم اچانک ایک بڑی کامیابی حاصل کر لیں گے۔ مقصد حیات طے ہوتا ہے، پھر اس کی طرف عملی طور پر قدم بڑھایا جاتا ہے۔ اب مقصد حیات ہوتا کیا ہے؟ یعنی جس طرح سے دیکھا جائے تو مقصد حیات ایک بڑی چیز ہے، ایک بڑا مقصد زندگی کا، جیسے کہ میں نے کہا کہ اللہ کی رضا کا حصول، پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور پیروی کر کے ان کی رضا کا حصول، یہ سب ہمارے مقصد ہو سکتے ہیں۔ اب وہ ایک مقصد ہوتا ہے، اور اس ایک مقصد کے تحت ہم بہت ساری چھوٹی چھوٹی جو کوششیں ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہوتے ہیں، بہت سارے چھوٹے چھوٹے پھر اس کے لیے ٹارگٹ ہم سیٹ کرتے ہیں، اور جو ٹارگٹ سیٹ ہوتے ہیں پھر وہ جب ہم حاصل کرتے ہیں تو ہم آہستہ آہستہ اللہ کی رضا کی حصول کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں، اگر ہم نے اپنا مقصد حیات وہ سیٹ کیا ہو۔ اور ہم اب اس کے لیے ضروری کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں؟ اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی رول ماڈل ہو، کوئی ایسی ہستی، یا اگر ہم زندگی میں بھی کسی کو آئیڈیالائز کرتے ہیں کسی اور مقصد کے لیے بھی، تو وہ کوئی ایسے کامیاب لوگ ہوں یا ایسی کامیاب ہستیاں بے شک ہوتی ہیں کہ جو اپنی زندگی کو اس طرح سے گزار کر گئے کہ ہمارے لیے انہوں نے مثال قائم فرمائی، وہ عظیم کردار ہیں، وہ روشن مثالیں ہیں ہمارے لیے۔ تو ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا مقصد حیات سیٹ کریں، اور ابھی کریں، جیسے ہم کہتے ہیں نا پاور آف ناؤ، کہ ہم نے جو کرنا ہے اس کو ڈیلے مت کریں، ہم اس کو ابھی سیٹ کریں، اور اس کے لیے جیسے کہ جس بھی فیلڈ میں ہم جو ہے کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں اسی کے مطابق ہم رول ماڈل یا آئیڈیل کسی پرسنالٹی کو بھی چنتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم نے اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے، اور کامیابی کے معیار کے طور پر جیسے میں بتا رہی ہوں کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم خود اس چیز کا اعلان کر رہے ہیں، تو کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو نہیں ہے کہ وہ اس چیز کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کسی بھی اور وجہ سے، سوائے اس کے کہ ہم اپنی جو کامیابی کے معیار دنیا میں طے کیے ہوئے ہیں اور اسی کو ہی بہترین سمجھتے ہیں، ان کو ہم ری وزٹ کر لیں۔ وہ جو سٹینڈرڈز ہم نے سیٹ کیے ہوئے ہیں، جن پیرامیٹرز پہ ہم ان کو کامیاب یا ناکام تصور کرتے ہیں، ہم ان کو ری سیٹ کر لیں، ہم ان کو ری ڈیفائن کر لیں۔ ٹھیک ہے؟ اب اگر ہم نے زندگی اور آخرت کے حوالے سے کامیابی کے حصول کے لیے کوشش کرنی ہے، تو ہمیں انہی ہستیوں کو ہی رول ماڈل بنانا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگیاں ایسی گزاری ہیں کہ ان کو رول ماڈل بنایا جائے۔ اور جس وقت ہم ان کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی حیات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی زندگیوں کے حوالے سے ہمیں آگہی اور آشنائی ملتی ہے، تو تبھی ہم جان پاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری، اور کس طرح سے زندگی کے لمحہ لمحہ میں اللہ کے یقین، اس کے احساس دل میں بیدار کرتے ہوئے، اس کے ایمان پر کھڑا رہتے ہوئے اس کو راضی کرنے کی کوشش کرنے میں لگے رہے۔ اور یہی جہد مسلسل ہے، کیونکہ یہ دنیا امتحان کا ہے، اور یہاں امتحان یا آزمائش ہمارے ایمان ہی کی تو ہے۔ ہر لمحہ دنیا، نفس اور شیطان ہمیں بہکانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم اگر یہاں پر اپنے ایمان کو مضبوط کر لیتے ہیں، اور اس ایمان کی مضبوطی سے ہی فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کی راہ پر مستقل مزاجی سے، استقامت سے چلتے چلے جاتے ہیں، تو تبھی ہم اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہم نے اپنا مقصد حیات سیٹ کرنا ہے۔ اب وہ کچھ بھی اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی خوشی کو پانا، یہ ہو سکتا ہے تاکہ ہمیں ان کا حاصل کرنا دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے۔ کیونکہ اب دنیا ہم سب جانتے ہیں کہ آخرت کی کھیتی کہلاتی ہے، ہم یہاں جو بیج بوئیں گے وہی آخرت میں کاٹیں گے، اور دنیا جیسے میں نے کہا کہ یہ امتحان گاہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب آخرت دار الجزا ہے، اور یہی ہم نے سمجھ کر کوشش کا آغاز کرنا ہے، کیونکہ تبھی ہم انتھک کوشش کر سکیں گے۔ وہ جس کامیابی کا میں ذکر کر رہی ہوں، یہ قرآن میں بھی بتایا گیا ہے، اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زندگی جس کا آئینہ ہے، جس کا ثبوت ہے، جس کی مثال ہے کہ ایسی مسلسل کوشش، ایسی مسلسل جد و جہد ہے،
آپ کی زندگی کہ جس میں لمحہ لمحہ اللہ کے ہی طرف سے آئے ہوئے امتحان، اس کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشوں پر پورا اترتے چلے گئے اور کامیاب کہلائے، اور ہمارے لیے مثال قائم فرمائی اور اعلان بھی فرمایا تاکہ ہم بھی اس سے پاور لے سکیں، اس سے ہمارے ایمان کو بھی تقویت مل سکے۔ اب اگر ہم کوشش کا آغاز کرتے ہیں اور مقصد حیات کا تعین ہو جانے کے بعد اپنے لیے جو چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کو خوش کرنا ہے، یہ میرا ٹارگٹ ہے، اور وہ کس طرح سے خوش کرنا ہے، اب اس کوشش میں، انتھک کوشش میں ہم تبھی نہیں تھکتے جب ہم نے یہ سمجھ لیا ہو اور ہمارا یہ یقین ہو کہ اللہ ہمارے عمل کا بدلہ دینے والا ہے، اور یہ بدلہ ہمیں دنیا میں لوگوں سے نہیں مل سکتا، دنیا دارالعمل ہے، اور آخرت میں ہمیں جزا ملنی ہے کیونکہ وہی دارالجزا ہے۔ اب یہ جب کلیئر ہو جاتا ہے تو پھر ہماری کسی بھی طرح کی توقعات جو ہیں وہ لوگوں سے وابستہ نہیں ہوتی ہیں، بلکہ ہم عمل کی جو بدلے کی توقع ہے یا چاہ ہے وہ اللہ سے ہی رکھتے ہیں۔ اگر وہ لوگوں سے وابستہ ہو جائیں تو پھر ہم آخرت میں اس کی جزا نہیں چاہ سکتے، کیونکہ ہم نے اگر وہ لوگوں کے لیے نیت رکھ کے کچھ بھی کیا ہوگا اور اسی سے جزا بھی لے لی ہوگی جس کے لیے وہ کیا ہوگا، تو پھر ہم آخرت میں جزا کی توقع کیسے رکھ سکیں گے؟ تو یعنی یہاں پر ان حوالوں سے یہ چند الفاظ ہمارے اندر کو الرٹ کرنے کے لیے کافی ہیں کہ ہم نے اپنے لیے جو عمل کا ایک راہ یا راستہ چنا ہوگا، اس پر چلتے ہوئے ہم نے قدم قدم پر الرٹ رہنا ہے کہ ہماری امیدیں صرف اللہ سے وابستہ ہوں، ہمارا یقین یہی ہو کہ ایک روز جزا ہے جس روز ہمیں جزا ملنی ہے، اور یہ جو ہم اللہ کو خوش کرنے کے حوالے سے ایک مقصد طے کر کے چل رہے ہیں اور اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اس کوشش کو اللہ نے ہی جزا عطا کرنی ہے، لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں لینا۔ کیونکہ کامیابی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک منزل جس کی طرف جا رہے ہیں اس کی طرف سفر جاری رکھیں، اور کوئی ڈرائیونگ فورس ہو، وہ جو ڈائریکشن ہے وہ ہمیں ملے، اور اس پہ چلنے کے لیے، اس سمت میں جانے کے لیے، منزل پر پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی موٹیویشن ہو۔ اور جب ہم ان ہستیوں کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہستی اس دنیا سے جاتے وقت یہ اعلان فرما رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے زندگی بھی ایسی گزاری ہے، یعنی یہ ایک ریفلیکس ہے، یعنی ایک پرومپٹ ایکشن ہے کہ آپ اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، وصال ہو رہا ہے، پردہ فرما رہے ہیں، اور اس وقت زبان مبارک سے جو الفاظ ادا ہو رہے ہیں وہ وہی ہے جیسی کہ زندگی گزری ہے، کیونکہ انہوں نے کامیاب زندگی گزاری تو وہ اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی کامیابی کا اعلان کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اب جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں ہمیں موٹیویشن ملتی ہے کہ انہوں نے کیسی زندگی گزاری۔ جب ہم یہ سمجھتے ہیں تو اب ہمارے احساسات، سوچوں میں، عمل میں، ہماری زندگی کی روٹین یعنی معمولات میں، ہمارے معاملات میں جو لوگوں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں وہ چینج ہونے لگتے ہیں، ہماری عبادات میں، اخلاقیات میں، معاشرت میں، کاروباری زندگی میں، حقوق و فرائض میں، سب کے سب میں ہمیں یہ چیز الرٹ کرتی ہے کہ ہم ان کو نبھاتے ہوئے، ان کی ادائیگی کرتے ہوئے، ان کو سیٹ کرتے ہوئے کیسے اللہ کی رضا، اس کی پسند کو مد نظر رکھیں۔ اب ہم جب وہ مد نظر رکھتے ہیں تو ہمیں پھر ان ہستیوں کی مثال نظر آتی ہے۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زندگی کو لے لیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ انہوں نے اپنی زندگی کو کس طرح سے اللہ کی پسند کے مطابق گزارنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے؟ اور جب ہم ان ہستیوں کو دیکھتے ہیں نا تو ہمیں قدم قدم پر ان کی جو زندگی کا سفر ہے، وہ ایمان کا وہ جو زاد راہ ہے وہ ساتھ لیے ہوئے نظر آتی ہیں یہ ہستیاں، کہ اسی کی بنیاد پر انہوں نے اللہ پر بہترین یقین رکھتے ہوئے، اللہ پر بہترین بھروسہ اور ایمان رکھتے ہوئے ہی اپنی زندگیوں کو کامیابی سے عبارت کیا۔ کہیں پر کوئی آزمائش آ گئی، کوئی لمحہ امتحان کا آ گیا، کوئی مصیبت آ گئی تو اس میں اللہ کے ہی یقین کو پکڑا کہ اللہ بہترین کرنے والا ہے اور اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے حال ہی نہیں ہے۔ اسی لیے کہیں پر بھی انہوں نے اپنی زندگیوں میں کسی طرح کی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا، اپنی جان، مال، اولاد کو پیش کرنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ اب اگر دیکھیں تو جس وقت ہم یہ مثالیں ان کی زندگیوں سے پاتے ہیں تو ہمیں بھی حوصلہ ملتا ہے، ہمت ملتی ہے، بہت سے پاور پوائنٹس ملتے ہیں، اور ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ وہ زندگی ہے، یہ وہ ان کی سیرت مبارکہ ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم اپنی زندگیوں کو بدل سکتے ہیں، ہم اپنے عمل کو ان سے نسبت دے سکتے ہیں، اور وہ جو کامیابی کا معیار انہوں نے ہمارے لیے سیٹ کیا، ہم اگر اس کو فالو کرتے چلے جائیں اور اپنی زندگیوں کو اس طرح سے عملی طور پر بدلنے کی کوشش کریں تو یقیناً ہمیں زندگی میں، دنیا اور آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے، جس کی ہم دعا کرتے ہیں۔
اب جیسے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے ہی بات ہو، ایمان کی بات کریں اگر، تو پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے۔ جب دعوت حق پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے دی تو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اولین اسلام لانے والوں میں ہے۔ بظاہر آپ کی عمر کم ہے، لیکن آپ پیر کے روز بعثت کا جب اعلان ہوتا ہے تو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ایمان کی دولت سے بہرہ مند ہوتے ہیں، اور منگل کو آپ نماز بھی ادا فرماتے ہیں۔ پھر جب پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت دعوت دیتے ہیں اور بلاتے ہیں سب کو اپنے اس اللہ کے جو پیغام کی طرف ہے، اللہ کے دین کا پیغام دیتے ہیں، توحید کا پیغام دیتے ہیں، لیکن سوائے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے کوئی بھی ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہ ایمان کی طاقت ہے جو کہ ظاہر کی قوت سے جو ہے وہ وابستہ نہیں ہے۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایمان سے پہلے ہی اپنے ایمان کا ثبوت دے دیا کہ آپ نے ساتھ دینے کا اعلان کر دیا، اور پھر یہ ساتھ دینا زندگی کے آخری دم تک جاری رہا، اور اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑی وہ دیتے چلے گئے۔ اب ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ بے شک ہم بہت ساری مشکلوں میں سے گزرتے ہیں، لیکن اس مشکل میں سے گزرتے ہوئے ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ کیا ہم اللہ کی رضا کے حصول کے لیے وہاں اس مشکل اور پریشانی میں اللہ کے یقین اور بھروسے پر ہوتے ہیں، یا ہم شکوہ کرتے ہیں، یا ہم شکر میں جاتے ہیں اور اس کی رضا کو پانے کے لیے اسی سے مدد مانگتے ہیں کہ بے شک ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم اس مشکل میں سے گزر سکیں، لیکن ہمیں ہمت دے۔ اس حوالے سے جائزہ لیں۔ پھر اس کے بعد دیکھا جائے تو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو صدیق کا لقب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطا ہے۔ ابن اساکر تاریخ دمشق میں بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے کہ صدیق تین ہے، ایک حبیب النجار، دوسرا اسکیل، اور تیسرا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ان تینوں سے اعلیٰ ہے۔ صداقت میں اپنی مثال آپ ہیں۔ ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اپنی زندگی میں سچائی کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، اور جب ہم ان کی پیروی کی طرف آئیں گے تو یقیناً جگہ جگہ ہمیں مثالیں ملیں گی، اور ہم کامیابی کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے، ان کی پیروی کرتے ہوئے، ان کے عمل سے نسبت جوڑتے ہوئے یقیناً کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل ہوتے چلے جائیں گے۔ پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی اگر بات کی جائے تو ایک دفعہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا کہ آپ کی پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسی محبت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مال، آل، والدین اور سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بھی بڑھ کر محبوب ہے۔ الشفا شریف میں یہ آتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھا جائے تو اس قول کی جو فرمایا آقا دو عالم علیہ السلام کے حوالے سے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے، اس قول کی نسبت اس وقت سے جوڑی جائے اگر کہ جب آپ کی آل پاک یعنی مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے شہزادے مولا حسین علیہ السلام میدان کربلا میں شہید ہو رہے ہیں۔ بے شک آپ خود وہاں موجود نہیں ہیں، لیکن اولاد کا امتحان والدین کا ہی امتحان ہے کہ وہاں پر یعنی ٹھنڈے پانی سے بڑھ کر ہی محبوب رکھا گیا کہ آپ کی آل پر تو پانی بھی بند کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود مولا حسین علیہ السلام نے سرنڈر نہیں کیا، وہی کیا جو اللہ کی رضا تھی، جو اس کا حکم تھا، جو اس کی پسند تھی۔ تو ایک طرف جب ایمان کی بات آتی ہے تو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے لیے یہ فرما رہے ہیں، اور جب والد ایسے ہیں تو یقیناً اولاد کی تربیت بھی ایسی ہوگی کہ انہوں نے بھی کسی بھی شے سے بڑھ کر، انہوں نے اپنی جگہ اپنی آل سے بڑھ کر اور کسی بھی اور شے سے بڑھ کر اس چیز کو محبوب رکھا کہ جو پیارے آقا دو عالم علیہ السلام کا حکم ہے اس کی اطاعت اور پیروی کی جائے۔ ہم اپنے حوالے سے جائزہ لیں کہ ہم کیسی لیگیسی اپنی اولادوں کو دے کے جا رہے ہیں۔ پیارے آقا دو عالم علیہ السلام نے تو فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ اور آل پاک کی محبت کا درس دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں پر دیکھیں کہ ہم اپنے اولادوں کو وراثت میں کیا دے کے جا رہے ہیں، کیونکہ کامیابی جب تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہم اپنی اولادوں کو اور خود بھی پہلے ان ہستیوں کی معرفت پانے کے راستے پر آگے نہ بڑھائیں۔ ہمیں ان ہستیوں کے حوالے سے معرفت ہوگی تو یہی ہمارے لیے نجات کا باعث ہوگی، ہمارے لیے کامیابی اسی میں ہی ہوگی۔ ہم اس راستے پر چل رہے ہوں گے تو ہمارے نقش قدم پر چلنے والے ہمارے اولادیں بھی تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو تب اس حوالے سے بھی ضرور جائزہ لیں کہ اگر ہم کامیابی پانا چاہتے ہیں تو زندگی ایسی گزاریں، تبھی موت یعنی ایمان پر خاتمہ ہوگا جس کے لیے ہم خواہش رکھتے ہیں، جس کو ہم اپنی کامیابی گردانتے ہیں کہ خاتمہ بالایمان ہو جائے۔
پھر ایسے اگر دیکھا جائے علم و حکمت کے حوالے سے کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم علم کا شہر پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور باب العلم مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ اور آپ خود فرماتے ہیں کہ میں قرآن کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کس کے بارے میں کس جگہ پر نازل ہوئی، اور بے شک میرے رب نے مجھے بہت سمجھ والا دل اور فصیح زبان عطا کیا، حلیت الاولیاء میں آتا ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ فقہ اور فتاویٰ کے بھی ماہر ہیں، اور یہاں پر ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم وہ علم حاصل کرنے کے لیے جو کہ باعث فلاح ہو، اس کو حاصل کرنے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہم صرف دنیا کے ہی علم میں لگے ہیں، یا ہم یہ بھی ضروری جانتے ہیں کہ ان ہستیوں سے بھی آشنائی حاصل کی جائے، ان کی بھی معرفت پانے کی کوشش کی جائے؟ اس کے علاوہ زندگی میں کامیابی کا حصول ممکن نہیں ہے۔ اور ہم کیا صرف دنیا کی ہی ڈگریاں لے کر مطمئن ہو جاتے ہیں؟ اگر ہم مطمئن ہیں تو یقیناً ہمیں اس اطمینان سے باہر آنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم ان کے حوالے سے اگر آگہی نہیں رکھیں گے تو وہ ڈگری بھی شاید ہمیں اس طرح سے فائدہ نہ دے سکے جس طرح سے کہ دے سکتی ہے جب ہم ان ہستیوں کے حوالے سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر جرت اور شجاعت کی بات کی جائے تو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا ہیں، حیدر کرار ہیں، فاتح خیبر آپ ہیں۔ اور اگر بات کی جائے آپ کے زہد اور تقوی کی، تو دنیا سے اس قدر نفرت فرماتے تھے کہ اپنی جو پیبند زدہ جوتا ہے اس سے بھی گھٹیا اس کو تصور فرماتے تھے، اور آپ فرماتے زاروں قطار روتے ہوئے کہ اے دنیا تو نے مجھ سے منہ موڑ لیا یا ابھی تک تو میری مشتاق ہے؟ اے دنیا جا تو کسی اور کو جا کر دھوکہ دے، میں تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں، تیری آسائشیں نعمتیں کم ہیں، حقیر ہیں، اور نقصانات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اب یہاں پر ہم دنیا کے حوالے سے اپنا جائزہ لیں کہ اگر ایک کامیابی کا اعلان کرنے والی ہستی کے منہ سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں اور دوسری طرف وہ فرما رہی ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ہم میں سے دنیا کی توگو دو میں لگ کر کامیاب نہیں کہلا سکتا، ایسی کامیابی نہیں حاصل ہو سکتی جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کہلائے۔ اور ہمیشہ یہاں پر یاد رکھیں، یہاں پر میں اپنی مینٹور شبوی جان کا ایک قول حق بات کی صورت میں کوٹ کروں گی کہ آپ نے فرمایا کہ دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھاؤ جو اللہ نے عطا کی ہے، فائدہ نہ اٹھانا غلط ہوگا، بس اتنا خیال رہے کہ اس کے ہونے یا نہ ہونے سے دل اپ ڈاؤن نہ ہوا کرے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا نفس کا جہاد یہ نہیں ہے کہ زندگی کے معاملات سے الگ ہو کر نفس کے مجاہدے کیے جائیں، بلکہ پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرتے ہوئے زندگی کے معاملات میں خود کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ سانچے میں ڈھالنے کی کوشش جاری رکھنا نفس کا جہاد ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو ان ہستیوں نے یہ نفس کا جہاد کیا مگر دنیا چھوڑی نہیں، اور ہم نے دنیا چھوڑنی ہوتی بھی نہیں۔ ہم نے دین کے معاملات کو دنیا سے الگ نہیں سمجھنا، ہم نے دین کے معاملات کو اللہ کی پسند کے مطابق چلانا ہے، دنیا کے بھی معاملات کو اللہ کی پسند کے مطابق چلانا ہے، اور یہی ہماری کامیابی ہے۔ دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہے، دنیا کے معاملات دین میں بتائے گئے احکامات کے مطابق ہی تو سیٹ کرنے ہیں، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب ان ہستیوں نے یہی کر کے دکھایا، نفس کے مجاہدے اسی طرح سے کیے کہ دین کو اسی طرح سے جو اس میں احکام بیان ہوئے ہیں اس کو اپنایا، اور دنیا کے معاملات کو اس کے مطابق بہترین طرح سے سیٹ کرتے چلے گئے، سنوارتے چلے گئے۔ اب بچوں کی تربیت کے حوالے سے دیکھیں کہ کیا خوبصورت تربیت ہوئی ہوگی کہ وہ دونوں بچے یعنی امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہیں وہ ایک بوڑھے کو جب وضو کرتے دیکھتے ہیں تو اس کی کریکشن کرنے کے لیے ڈائریکٹ جا کے نہیں پوائنٹ آؤٹ کرتے مسٹیک، بلکہ ڈیمو دیتے ہیں اور وہ خود سمجھ جاتے ہیں کہ کیا مسٹیک ہے وضو میں۔ اب ہم اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے جائزہ لیں، اور پھر ایسی تربیت، ایسی لیگیسی کہ جب دین پر قربان ہونے کا وقت آتا ہے تو سب، جب چاہے وہ مولا حسن علیہ السلام ہے، چاہے وہ مولا حسین علیہ السلام ہے، اور چاہے وہ آپ کی آگے سے اولادیں ہیں، وہ دین پر اپنی جان مال اور سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں بچاتے۔ وہ دوست ہیں، وہ احباب ہیں، چاہے وہ شیرہار ہیں، چاہے وہ جوان ہیں، چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی طرح کی قربانی ہے، اس کو پیش کرنے سے دریغ نہیں فرماتے۔ ہم دین جس کو بچانے کے لیے یہ قربانیاں دی گئیں اس کے احکامات کی پیروی کے لیے کیا کوشش کر رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو اس دین کی آگاہی کتنی دے رہے ہیں؟ ہم خود اس سے کتنا آگاہ ہے؟ اس حوالے سے جائزہ لیں، کیونکہ اگر ہم آگاہ ہی نہ ہوئے تو ہم کامیاب کیسے کہلائیں گے؟ ہم اگر حقیقت سے واقف ہی نہ ہوئے تو ہم کیسے پیروی کر سکیں گے؟
اور آپ کی زندگیاں تو اسی طرح سے مثالیں ہیں ہمارے لیے۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی گھر کی زندگی کو دیکھیے، جب نکاح ہوتا ہے تو دونوں کے درمیان کام کی ڈویژن ہوتی ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر کے کام ادا فرماتی ہیں، اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم باہر کے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ بچوں کے لیے روزی کمانے کے لیے باہر بھی نکلتے ہیں، مزدوری بھی کر لیتے ہیں، بوجھ بھی اٹھا لیتے ہیں، اور خود بوجھ اٹھاتے ہیں، کسی کو بھی وہ بوجھ اٹھانے نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ اور امیر المومنین ہو کے پانی کے ساتھ روٹی تناول فرما لیتے ہیں۔ سادگی، عاجزی اور انکساری کا یہ لیول ہے۔ بچوں کی خاطر روزہ رکھتے ہیں، منت رکھ مانتے ہیں، اور افطاری کے وقت سائل آ جاتے ہیں تو اس کو وہ دے دیتے ہیں، یعنی ایثار کا یہ عالم ہے، ایمپتھی جسے آج ہم کہتے ہیں کہ دوسروں کے لیے ہمدردی محسوس کرنے کا یہ لیول ہے۔ ہم اپنا جائزہ لیں۔ تزکیہ نفس کے حوالے سے بات کی جائے تو دشمن جس وقت اگر تھوک دیتا ہے تو آپ اپنی نفس کی خواہش کو دبا لیتے ہیں، اور پھر وہاں سے اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ کہیں اپنی نفس کے غلبے میں آ کر میں اس سے بدلہ نہ لوں۔ اور یہ الرٹ رہنا کتنا بہترین ہے اور ہمارے لیے کتنی بڑی مثال ہے کہ دوسری طرف اگر دیکھیں کہ نمازیں ایسی ہیں، خشوع خضوع ایسا ہے، عبادات ایسی ہیں کہ جس میں مبارک میں جب تیر لگا ہوتا ہے تو اس کو نکالنے کے لیے نماز کے وقت کو بہترین سمجھا جاتا ہے کہ اس وقت خشوع خضوع کا عالم ایسا ہوگا کہ تیر کو آسانی سے نکالا جا سکتا ہے۔ اب یہ تمام کی تمام مثالیں، اور اس کے علاوہ بے شمار مثالیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے لیے مثال زندگی کے ہر شعبے میں ہے۔ ہم جس بھی حوالے سے، چاہے وہ ہماری عبادات ہیں، چاہے وہ ہمارے معاملات ہیں، چاہے وہ ہمارے احساسات ہیں، چاہے وہ تزکیہ نفس کے حوالے سے ہے، چاہے وہ نمازوں میں خشوع و خضوع کے حوالے سے ہے، چاہے وہ کاروباری زندگی کے حوالے سے ہے، چاہے وہ رزق کے حصول کے حوالے سے، کوشش کرنے کے حوالے سے ہے، یا بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہے، اپنی ازدواجی زندگی کے حوالے سے ہے، شجاعت کے حوالے سے ہے، ایمان کے حوالے سے، ہر حوالے سے یہاں پر ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو آئے آج اس ساری جو ڈسکشن کی ہے، جو بات کی ہے، اس کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں۔ کیا ہم نے اپنی زندگی کا کوئی مقصد طے کر رکھا ہے؟ اس کے حصول کے لیے کیا ہم نے کسی کو اپنا رول ماڈل بنا رکھا ہے؟ کوئی ہمارے لیے آئیڈیل ہے؟ کسی کی سیرت مبارکہ ہمارے لیے جو ہم نے جس کے حوالے سے کوشش کی ہو آگہی پانے کی، ہم نے آشنائی پانے کی کوشش کی ہو، کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا وہ جو ایک مقصد ہم نے سیٹ کر لیا ہے اس کے حوالے سے ہم لمحہ لمحہ الرٹ ہیں، اور وہ جو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے یا پیارے آقا دو عالم علیہ السلام کی خوشنودی پانے کے لیے وہ جو مقصد ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے اس کے لیے ہم جو کوششیں کر رہے ہیں، وہاں ہم اپنے عمل کی نسبت ان ہستیوں سے جوڑ رہے ہیں تاکہ ہم بھی کامیاب لوگوں کی صف میں شامل ہو جائیں۔ بے شک کہ جو ان ہستیوں نے کیا وہ انہی کا کام تھا اور وہ کر گئے، مگر ان کا یہ اعلان فرمانا ہماری اصلاح، ہماری ہی بہتری کے لیے ہے۔ ان کا کوئی عمل بہتری سے خالی نہیں ہے۔ انہوں نے جو بھی زندگی میں کیا وہ ہمارے لیے ہی عمل کی راہیں آسان کرنے کے لیے ہے۔ اور جب ہم عمل کے حوالے سے الرٹ ہو جاتے ہیں تو جیسے قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ فلاح وہ کامیابی ہے جس کے لیے انتھک کوشش کی جائے، اور وہ انتھک کوشش ہم کرنے میں جس وقت لگ جاتے ہیں تو بے شک اللہ خود فرماتا ہے کہ وہ کوشش پر ہی انسان کو عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم آج کے دن جب ہم رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو شہادت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ہم اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ بھی لیں، کیونکہ صرف اس حوالے سے بات کر لینا کافی نہیں ہے، اپنی زندگیوں کو بدلنا ضروری ہے، بہتری کی طرف لے کر جانا ضروری ہے۔ ہم جس وقت اپنے عمل کا جائزہ لیتے ہیں اس میں کمی بیشی نظر آتی ہے تو وہ کمی بیشی دور کرنے کے لیے ہم انتھک کوشش میں لگ جاتے ہیں، اور پھر اللہ اپنے کرم سے ہمیں کامیابی سے نوازتا ہے۔